बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराह सादिया और वेलकम। आप देख रहे हैं ब्रंच टॉक। हम मौजूद हैं लाहौर में, और जब लाहौर की बात होती है तो सख्त गर्मी का मौसम है, आप समझते हैं। लेकिन इस वक्त एक बहुत खूबसूरत फार्म हाउस पे हम आपको लेकर आए हैं, जहाँ आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो पुलिस के चीफ रहे हैं, और उसके साथ साथ सियासत में उनकी जो वाबस्तगी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ सेनेटर हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी वाबस्तगी, उनकी सियासत, उनकी ज़िंदगी का अहवाल जो है वो जानेंगे आज। तो आज हम मिल रहे हैं सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब से। आइए चलते हैं उनके फार्म हाउस में और उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ब्यूटीफुल। आपको देख के तो बड़े खुश हुए हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इट्स ब्यूटीफुल। If at all it's beautiful, you have added more beauty to the place, right? थैंक यू सो मच By your presence. थैंक यू सो मच। ये इतना मेरा ख्याल है ये चिन्योट का काम है जो कि आपने दरवाज़ा। हाँ नहीं, ये दरवाज़ा चिन्योट का नहीं है। अच्छा। It was brought from स्वात। जब वहाँ हुआ ना वो टेररिज्म, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किए थे। तो then the poor chap just started selling their woodworks as well. It was purchased from there and brought here. ये भी इसी तरह है? हाँ, ये नहीं, ये यहाँ मैन्युफैक्चर किया गया, खुद बनाया गया है। There is an artist who does have mastery over woodwork. Yeah, great. तो उसने ये सारा कुछ बनाया है, उसी ने तैयार किया है। खस्ता खान उसका नाम है। अच्छा। हाँ, he is also from KPK. अच्छा, it's beautiful. यहाँ भी उसने एक शोरूम यहाँ बनाया हुआ है, एंड हिज प्रोडक्ट्स आर सोल्ड लाइक हॉट केक्स। बाकी जो हमारी बहू जो है, यू ऑलरेडी मेट है, शी स्टडीड इन चाइना एंड शी डिड हर डिज़ाइनिंग, सो दिस ऑल हर पेंटिंग्स हेयर इनसाइड एज वेल। सो इस तरह करके है। माशाल्लाह, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस जो कि आपने डिज़ाइन की। अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं। आइए प्लीज़, थैंक यू। आइए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत फार्म हाउस आपने अरेंज किया है और बनाया है। अब मैं देख रही हूँ बड़ा आपका दिलचस्पी और लगाव मुझे जो है एंटीक्स के साथ, थोड़ी इस तरह की चीज़ों के, कल्चरल चीज़ों के साथ लग रही है। हाँ बिल्कुल है जी, कल्चर तो खैर आपको पता है, यू आर ब्रॉट अप विद कल्चर, और ये दिस अ डीप सेंस ऑफ एसोसिएशन, बट इट्स नाइटसिटी एंड इट्स इन्फैचुएशन एंड ब्यूटी इज मोर सो। माय daughter sitting here, she is responsible, and this is her contribution. हम जानते हैं आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी, हम जानते हैं आप क्या हेड करना पंजाब पुलिस को, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि बैकग्राउंड एंड स्टार्ट कि कहाँ से ओरिजिन, कहाँ से ताल्लुक बुनियादी तौर पे। देखें जी, जो मुस्लिम लीग से हमारी एसोसिएशन है, दैट्स डिडंट स्टार्ट 10 years before or 20 years before. It's almost 100 years old. Achha. Because my grandfather was a respectable man in Jalandhar. So he was a Muslim leaguer, my father was a Muslim leaguer, I am a Muslim leaguer. We never changed parties. We stayed by Muslim League right from day one. तो जितनी भी political changes आई हैं उसमें ज़रूर आई होंगी, लेकिन our association with Muslim League, it got strengthened more than before. इस वजह से हम लोग तो माइग्रेट किया, मेरे फादर ने वहाँ से, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जालंधर से। तो जालंधर वाज सीट ऑफ, आपको मेमोरी है? हाँ, लिटरेचर में वो जो बताया करते थे माय मदर एंड माय फादर, लिटरेचर एंड कल्चर एंड एजुकेशन का लेवल जालंधर में
باقی سب پنجاب سے زیادہ تھا. ٹھیک. And you might have seen many distinguished politicians, even generals, bureaucrats, they were from Jalandhar. ٹھیک. Chaudhry Muhammad Ali, the Prime Minister, wonderful man اس کا, Khalid Anwar کے والد جو تھے. And then Ghulam Muhammad Khair, he became Israel for the history of, but he was a very brilliant economist. And then Ziaul Haq, he was from Jalandhar. جی. So the man who created history, who stood out all over the global scene, it was Nusrat Fateh Ali Khan. اچھا. Yes. اچھا دیکھیے آپ کو اپنے مطلب بیک روٹس تک آپ جو ہیں وہ ٹریس. نہیں, ہمارا بہت زیادہ تعلق تھا ان کے ساتھ. اس کی وجہ کہ my father was almost a mystic. اچھا. Practicing. He was a zemindar, he was the chairman of the area, but he was a sympathizer of the community, very honest man. تو جلندھر میں, یہ جلندھر میں رہتے تھے. ہمارا گاؤں تو 5-6 میل دور تھا وہاں سے. By the way, Chaudhry Iftikhar, Chief Justice, is from our village. اچھا. اوکے. And Rana Sanaullah also. ٹھیک ہے. نصرت فتح علی خان کا یہ تھا کہ my father used to live in Jalandhar, اور وہاں وہ he got close to his father and his taya, استاد مبارک علی خان اور استاد فتح علی خان. تو وہ صوفی تھے دونوں, اور جو فتح علی خان تھے تو گنڈا بند جسے کہتے ہیں, گنڈا بند صوفی تھے, اور تعویذ بھی وہ دیتے تھے لوگوں کو, اور باقاعدہ لیونگ سینٹ جیسے ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. اپنے دنیاوی اعمال کے حساب سے بھی اور روحانی ان کی بڑی آپس میں دوستی تھی. ٹھیک. تو دیٹ واز دا بانڈ. اس وجہ سے وہ ٹرانسفر ہوئی ٹو می اینڈ ٹو نصرت فتح علی خان. تو ہم تو ایسے تھے جیسے وی آر فرینڈز اینڈ وی آر بردرز, اینڈ فرام آل نوک اینڈ کارنر آف دا ورلڈ ہی یوز ٹو ٹریول اینڈ ٹاک ٹو می ایوری ڈے. اچھا. ہمارا اتنا تھا اس کو. تو یہ جلندھر کا بڑا ایک جیسے فیض ان دا کیپ جلندھر, اتنا بڑا آدمی. وہ نہ صرف ایک بہت بڑا آرٹسٹ تھا, وہ کردار کے لحاظ سے بہت بڑا آدمی. جی, نو ڈاؤٹ. وہ ایک لیجنڈ ہے. ہی واز اے لیونگ سینٹ. یس. ہاں جی, ایک تو ہوتا ہے نا ایک آرٹسٹری اور گائکی, اور ہی واز این آئیکن بائی آل مینس. نو ڈاؤٹ. لیکن کیریکٹر کے لحاظ سے, سوچ کے لحاظ سے ہی واز اے لیونگ سینٹ. اچھا, تو مائیگریشن کے بعد سر کوئی ہمبل بیک گراؤنڈ تھا یا فیملی ویل آف تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ نہیں, الحمدللہ. My father and my grandfather, he was the largest زمیندار in his village. تو یہاں بھی جب آئے تو he was taken as, ان دنوں ہوتے پنچ and the نمبردار, and he was there. And جو بھی تھی چیزیں وہ ڈسٹریبیوٹ ریفیوجیز میں خود کیا کرتے تھے, گھر کوئی چیز نہیں لے کے آتے تھے. تو ہمیں ہمارے گاؤں میں we were the largest land holder. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کا پولیس کی طرف آنا کیسے ہوا؟ ہاں, یہ بات یہ آپ کی بڑی اہم ہے. I studied in a tremendously high quality school. بتایا تو انگریزوں نے تھا اسے, جو سینٹر آف ایکسلنس. It was opened, the school was opened in 1922 by the British. Right. چونکہ فیصل آباد جو تھا یہ نیا ڈسٹرکٹ تھا, اٹ واز ناٹ این اولڈ ڈسٹرکٹ. اس میں انہوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ بنائی, ایجوکیشن کے اوپر بھی ان کا فوکس تھا. تو جو میرا ہائی اسکول تھا, جڑا والا ہائی اسکول, میں نے اس سے بہتر انسٹیٹیوشن نہیں دیکھا آج تک. میرے استاد جتنے لائق تھے, وڈ یو بلیو کہ جو مجھے 8th کلاس اور میٹرک میں پڑھاتے رہے ہیں, میرا انگلش ٹیچر جو تھا, ہی واز ماسٹرز ان انگلش لٹریچر اینڈ لینگویج اینڈ لٹریچر, ماسٹرز ان اکنامکس اینڈ ماسٹر ان پولیٹیکل سائنس. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پارٹیشن سے پہلے بڑی سخت قسم کی تعلیم حاصل کی ہوئی. اسی طرح اردو کے ٹیچرز کوئی پتہ نہیں کتنے ہزار شعر یاد تھے ان کو. تو اس طرح کے استادوں سے پڑھے, اور وہ ہمیں یہ بھی سکھاتے تھے کہ آپ نے جماہی کیسے لینی ہے, آپ نے اٹھنا کیسے, آپ نے سلام کیسے کرنا ہے. دیز مینرزم بھی وہ ہمارے استاد. اٹ واز ناٹ لائک اسکولز وی سی ٹوڈے. ایکڈیمکلی بھی بہت اچھی. I stood first every time in my vernacular exam. اسے وظیفے کے امتحان کو vernacular examination کہتے ہیں. تو in metric as well, ابھی boards پہ, in intermediate as well. In graduation I was the
हाईएस्ट स्कोर होल्डर. ठीक है. और जब हम गवर्नमेंट कॉलेज में थे लाहौर में, तो ये सारे लोग हमारे साथ थे. तारिको साहब ने सुना होगा, ही वॉज माई क्लास फेलो. और बट आई वॉज द फर्स्ट मैन कैंडिडेट टू अपीयर इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ठीक है. तो फिर मैं, ये रास्ते कोई बना रहा था आपके लिए कि आपने ये करना हाँ, है, मैं या आप आपको खुद? मैं बताता हूँ आपको. तो अभी मेरा एग्ज़ाम का इम्तहान ही नहीं आया था पोस्ट ग्रेजुएशन का. When the CS result was there, I got the service of my choice ASP. तो मैं सबसे सीनियर था. फिर को साहब मेरे साथ आके लगाई, was my junior. तो we were roommates in class fellow. हाँ, वो ये हुआ कि हर बच्चे का ही ड्रीम होता था कि जी मैंने तो CSP बनना है, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान. मेरे वाले साहब पढ़े लिखे आदमी थे, इकबाल के बड़े शहदाई थे, उनको बड़े शेर याद थे इकबाल के, और बुल्ले शाह के, सूफी थे ना. तो हम आपस में डिस्कस करते रहते. एक दिन आई वॉज गोइंग टू माई स्कूल, तो ये हुआ वर्नैकुलर का 8th क्लास का एग्ज़ाम आया हुआ, उसका रिजल्ट आया. आई स्टूड फर्स्ट इन होल ऑफ द रीजन. वो रीजन को छोटी नहीं थी, पिंडी से लेके तो राजनपुर तक जाती थी. अच्छा. हाँ, तो बहरहाल उसमें आई स्टूड फर्स्ट. खैर, तो उसके ऊपर वो खुश हुए. Then he bought me a रेले बाइसिकल. रेले बाइसिकल बहुत आला किस्म की बाइसिकल होती थी, ग्रीन रंग की. उसमें वो सारी जो है एक्सेसरीज लगा के. आई वॉज गोइंग टू, जो आप पूछ रहे हैं, मैं गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग. आई वॉज दिस टाइम माई लेसेस इन द मॉर्निंग. तो मुझे कहने लगे मकबूल, ये CSP तो अच्छा है, लेकिन PSP भी बहुत अच्छी सर्विस है. अच्छा. हाँ, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इसमें प्रमोशन भी बड़ी अच्छी होती है. मैंने कहा भाई ठीक है, नाउ डिसाइडेड आई विल बी द PSP. देन आई नेवर लुक बैक. अच्छा. बिल्कुल. तो आप उनकी सारी बातें मानते थे? एक्चुअली तो एक इश्क की कैफियत थी. वो तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता जो रिश्ता था, जैसे बंदे दो हैं लेकिन रूह एक है. इस किस्म की कैफियत थी वालिद के साथ. अच्छा. और मोहब्बत की इंतहा. और वालदा के साथ, वालदा तो हमारी, शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, वेरी अफेक्शनेट, वेरी चैरिटेबल, sympathizer of this, but she was stronger than my father temperamentally. जब मैंने लाहौर आना था, तो my father said कि यार हम तो बड़े उदास होंगे, और ये तो क्या है, आप यहाँ क्यों नहीं कर लेते, फैसलाबाद क्यों नहीं चले जाते. She said no, he'll go to Lahore, he'll study there. और बाद में मुझे पता, जब मैं आता था, she used to win tears after I used to eat. But she said no, he'll study there. So she very strongly disagreed with my father on this issue. She, despite she was not formally educated lady, but एक होती है ना rustic wisdom जिसे आप कहते हैं. She was replete with rustic wisdom. बड़ी creative और बड़ी दाना खातून थी. अच्छा, तो पुलिस सर्विस में जो आपकी फिर मुलाजमत रही और हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना एज चीफ, ये जर्नी कैसा था, और इसमें क्या आप? It was a tremendously rewarding journey. मैं एक्चुअली एक तो वजह थी ना, मेरे जो था स्कूल के सामने पुलिस स्टेशन था, मैं देखता रहता था. तो आई यूज्ड टू शेयर द एगनी ऑफ द पीपल. लोगों के साथ जो उनके जो मसाइल नहीं हल होते, उनके साथ जाती होती है. तो उसके लिए मैं से ये समझा हमेशा, इट्स ए मिशन, इट्स ए क्रूसेड. ये एक जिहाद का आलम है, ये एक इबादत है. आप दुखी लोगों के साथ खड़े होते हैं, और जालिम से आप उसके सामने खड़े हो जाते हैं, दुखी लोगों के साथ खड़े होते हैं. यू आर ऑलवेज हेल्पिंग द विक्टिम्स. नो डाउट इसमें चैलेंजेस बड़े होते हैं, क्योंकि वो विक्टिम तो आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो तो पहले मार खा, और आपकी टक्कर जो है वो बाज़ माफियाज के साथ होती है, हुडलम्स के साथ होती है, और बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ होती है, who have resources and a lot of money and access to the important echelons in the society. Naturally, अच्छा, ये इत्तेफाक था कि आप चीफ के ओहदे तक पहुंचे, या इसमें कोई मेहनत थी आपकी, आप समझते हैं कोई लक फैक्टर था? इसमें सारी चीज़ें हैं. लक फैक्टर भी होता है, कोई फ्लैप भी हो सकता है बहुत बड़ा, क्योंकि इट्स वर्किंग ऑन नाइफ एज. ये बड़ा ख़तरनाक रास्ता है. ये फूलों की सेज नहीं है, कांटों का रास्ता है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्रूसेड. आप अकेले ही लड़ रहे होते हैं,
سوسائٹی کے جو سلرز ہیں ان کے خلاف. کبھی زندگی میں ناکامی کا, مشکل کا, پریشانی کا سامنا نہیں, ایسے بہت زیادہ مشکلات آئیں. مشکلات کو اٹ واز یعنی ریپلیٹ ود ڈیفیکلٹیز اینڈ چیلنجز, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور کرائم سچویشن, ٹیررزم اور ایون پولیٹیکل لوگ جو تھے دے گاٹ انوائڈ. میرے استادوں نے مجھے بتایا تھا کہ آل ڈیسیشنز یو ہیو ٹو ٹیک یور سیلف, سیک ہیلپ, گیٹ کاؤنسلنگ, گیو سینس آف پارٹیسپیشن ٹو یور کولیگس. لیکن ڈیسیشن جو ہے کوئی امپوز نہ ہونے دیں اپنے اوپر, ورنہ اٹ ول بیک فائر. یہ بیک فائر کر جاتا ہے. اس سارے ٹائم میں یہ جو ٹرموائل کا پیریڈ تھا, ور یو اسٹرانگ یا پھر الحمدللہ اینڈ فیملی یس بڑے ان کو اپروچ کیا لوگوں نے, بچوں کو. یہ جو چھوٹے تھے he was studying in University of Chicago then. The elder one was studying in University College London. تو ہم یہاں پھنسے ہوئے تھے. جب وہ آیا تو اس کو روک لیا, خیر اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی انہوں نے. 1 سال اس کا ضائع ہوا بڑے کا. They tried 1 or 2 days they met my sons and my lady wife. جو میرے رشتے دار بھی تھے کہ جی آپ کو کوئی نہیں, بڑا خطرناک ہوگا, سزا ہوگی اور آپ کی نوکری بھی جائے گی, تو آپ جو وہ کہتے ہیں کہہ دیں. تو بڑے بیٹے نے کہا, میری بیگم نے کہا کہ نو, ہم کو مسعود محمود نہیں بننا چاہتے, آپ نے جو کرنا کر لیں, ہم بالکل کوئی اسٹیٹمنٹ کسی قسم کا نہیں دیں گے. دے وانٹڈ اسٹیٹمنٹ جیسے ہوتا ہے, تو جیسے اپروول بننا, تو دے فلیٹلی ریفیوزڈ. اچھا, یہ اتفاق ہے کہ راناز جو ہیں وہ زیادہ مسلم لیگ نون میں ہیں؟ نہیں, یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے, کچھ کیمسٹری بھی ملتی ہے, کیونکہ جو لیڈر ہے نا ان کا, جو ہمارا لیڈر ہے, لوگوں کو 100 طرح کی دیکھو جی ہیومن انیڈیکویسیز تو ہوتی ہیں نا, لیکن وہ بڑا آدمی ہے, بڑا باوقار آدمی ہے. اور راجپوت جو ہے کوئی اس کی ٹیمپرامنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ باسنگ یا اس طرح کی چیزوں برداشت نہیں کرتا, وہ عزت چاہتا ہے. یہ اس کی انسٹنکٹ کا حصہ ہے. وہ آدمی بہت زیادہ عزت کرتا ہے. آپ تو خیر ساری دنیا آپ دیکھتے ہیں, کبھی امپولائٹ ہوا ہے وہ اپنی گفتگو میں, کبھی اس نے کوئی ایسا فکرہ بولا ہے جیسے آپ بولے جاتے ہیں, کبھی اس نے غیر معیاری کوئی لفظ استعمال کیا ہے. اس چیزوں کی وجہ سے لوگ اس کے قریب, اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو گئے. یہ بھی ہو جائے, دس از ریزن. باقی وہ اتفاق بھی ہوتا ہے, لیکن ٹیمپرامنٹلی یہ کلچر اس پارٹی کا دوسروں سے بہت ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بات ضرور نرم کرتے ہیں, مگر آپ ہیں بہت سخت. آپ کی گرفت اور آپ کی جو وہ ہے وہ سخت ہے. یہ تو آپ کی ٹریننگ ہے ہماری کہ یو ہیو ٹو بی ویری سافٹ اینڈ ریزنیبل ان چوائس آف ورڈس. آئی ہیو نیور ابیوزڈ اینی بڈی, بٹ ونس یو ٹیک اے ڈیسیشن دین یو اسٹے فرم آن دا ڈیسیشن. ایسی اصول ہے یہ. اور پھر جو انڈر ڈاگس ہیں یا غریب ہیں یا تکلیف میں ہیں, ان سے محبت کرنا, اور جو بڑا آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہو, جس کے پاس پیسہ ہے, جو فطور میں ہے, اس کو ڈسٹینس پہ رکھنا, یہ ہمارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ میری آلٹرکیشن گفتگو کی حد تک ایسے لوگوں سے ہوئی ہے, اینڈ آئی ویری ریسپیکٹفلی ٹیل دیم کہ یور ویلتھ کانٹ امپریس می, یا یور اسٹیچر اور اسٹیٹس کانٹ امپریس می. اٹس اونلی دا کیریکٹر اینڈ دا کنڈکٹ جو امپریس کر سکتا ہے, دوسری چیز کوئی نہیں ہے. اس لیے ہم درویش لوگ ہیں, اور ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر پہ زمانہ ہے. ایمانداری کی بات ہے. اور میں انالیسس کیا کرتا تھا اپنا کہ مجھے خوف کیوں نہیں آتا. جب کراچی میں تھا, لاہور میں تھا, بڑے خطرات ہوتے تھے, اپنا سیلف ڈیفینس. تو میں کہتا یہ حالانکہ بہت بڑی غلطی تو نہیں, خوف آنا چاہیے, یہ ایک ہیومن نیچر ہے, لیکن نہیں آتا تھا. تو بعد میں کہتا تھا کہ تیری دین ہے, اور جو اسٹرینتھ ہے وہ تو دیتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے دیتا ہے. کیونکہ جب لنکیج ادھر ہو نا, چاہے اس کی مضبوطی جتنی ہو, کمزور ہو وہ, تو پھر اس سے ایک اسٹرینتھ آتی ہے. یہ لنکیج کیسا تھا, یہ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, اسپریچول اسٹرینتھ جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ بہت بڑا, بہت بڑا. تو وہاں جیل میں ہم اکٹھے تھے, میں, سعید مہدی, آپ نے سنا ہوگا. ہم تینوں کو انہوں نے ایک بیرک میں بند کر دیا, میں, میاں نواز شریف اور سعید مہدی صاحب. تو سعید مہدی صاحب ساری رات جاگتے رہتے تھے, اور خطرہ بھی ہمیں رہتا تھا کہ کوئی نقصان نہ پہنچا لیں. تو ہم
میں اور رینجرس کے لوگوں کو کہہ سوتا تھا کہہ کے دیکھنا بھائی، تو باہر وہ دیکھتے بھی رہتے تھے. تو ایک دن سعید مہری صاحب نے صبح نماز کے بعد ہمیں وہ کھول دیتے تھے جو سیل تھے نا، وہ سیل کی خاص آواز آئی میرے. ہم پھر تینوں اکٹھے ہو جاتے تھے، میاں نواز شریف، میں اور سعید مہری. دیر فار 6 months. 4 نمازیں جو ہیں میاں نواز شریف پڑھاتے تھے، فجر کی نماز اپنے سیل میں. انہوں نے شکایت کی میاں نواز شریف سے کہ سر دیکھیں یہ مجھے تو نیند ہی نہیں آتی، یہ ساری رات سوتا رہتا ہے، یہ دیکھو کیا ہے. کیونکہ ہم دونوں کے سیل اکیلے تھے، اکٹھے تھے، ہم بات بھی کر سکتے اونچی بول کے. میاں صاحب کو انہوں نے ذرا سخت سزا دینے کے لیے ہمارے سے 4 سیل دور کیا، ان کی آواز ہمارے تک نہیں آ سکتی. تو مجھے میاں صاحب پوچھنے لگے کہ مولانا صاحب یہ ایسی ہی بات ہے کہ آپ سوتے ہیں بڑے؟ میں کہا صاحب میں بڑے آرام سے سوتا ہوں. کیوں؟ میں کہا جی ہر روز بات ہوتی ہے میری، اور میں کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرے نبی اور تیرے فرمان کے مطابق ہم نے جو بھی کیا ہے تیرے راستے میں کیا ہے. یہ لوگ تو لوگوں کی برمیں چلا دیتے تھے، لوگوں کی ٹانگوں میں، ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں تھے. تو جو عمل ہوا تیرے راستے میں ہوا. تو ہمارے یہ چھوٹے موٹے کلیم ہیں ان کو قبول کر اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. تو تیرے سے زیادہ بڑا کریمہ واسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ. اس سے پھر یہ ایسے ہوتا تھا، سگنل آتا تھا کہ کوئی فکر نہ کرو. تو اسے میں سو جاتا تھا اس طرح. تو میں نے کہا جی میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک جہاد تھا اور ایک عبادت تھی. ہم کنٹینیو کریں گے اپنی بات چیت، لیکن اس سے پہلے ایک بریک کے لیے رکنا ہے. اسٹے ود اس. اچھا، تو سر یہ جو آپ نے یہ ساری زندگی گزاری ہے، اس کے بعد یہ اتنا الگ آ کے شہر سے مقیم ہونا، اس میں کیا آپ کی کھلی فضا وجہ یہ کھلی فضا. بیسیکلی ذمہ دار آدمی ہوں، کھلے ایریا کے رہنے والے ہیں، اس وجہ سے. بالکل صحیح. یہ آپ کی فیملی. السلام علیکم جی، کیسی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ دونوں آپ کے پوتے پوتیاں؟ ہاں، ایک پوتی ایک پوتا. ایک پوتی ایک یہ پوتا بڑا شرارتی ہے. اچھا. اچھا، تو آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے. آپ زیادہ سر کے ساتھ مطلب گھومتی پھرتی نہیں ہیں؟ ان کے ساتھ ہاں جی نہیں جاتی ہوں. آن ایوری ٹرپ، فارن ٹرپ آئی ایم ود ہم. ہی از نیور گون وداؤٹ می آن فارن ٹرپ ونس ایون. ٹھیک ہے. اسلام آباد جی بس وہ ان کا کبھی 2 دن کا اسٹے ہوتا ہے، کبھی 3 دن کا، تو کم ہی جاتی ہیں. ہاں جی. تو گھر کے اندر بھی ان کا ہی یہی آئی جی ہوتے تھے؟ He has, since he is a dominating personality, so everybody listens to him. اچھا. Where he is not, then we disagree with him. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کو مطلب گھر میں فادر سے ٹائم ملتا تھا؟ جی بچپن میں تو ٹائم کم ملا ہے کیونکہ کافی بزی تھے وہ. اور مجھے یاد ہے ایون کراچی میں ظاہر ہم اسکول سے آتے تھے، اپنی اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے تھے. لیکن اب ریسنٹلی اب کافی ٹائم ملتا ہے، شام کو 5 سے 7 بجے ان کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھوں اس ٹائم میں. تو اب وہ جو ٹائم کی پہلے تھی شارٹیج، وہ اب اس کو شکوہ دور ہو گیا. بالکل بالکل. اچھا، تو کتنے سخت تھے؟ کتنا ڈانٹ ٹپٹ ہوتی تھی؟ وقت ہی نہیں ملتا تھا تو ڈانٹ ٹپٹ ہوتی تھی کہ مار پیٹ تک بھی بات آتی تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا بڑا بھائی ہے اور ہمیں صرف ایک بات پہ کبھی کبھی مار پڑی ہے جب ہم آپس میں لڑتے تھے. اس کے علاوہ کسی ہاں جی کبھی کبھی جب ہم آپس میں لڑتے تھے، اور کافی فریکوینٹلی ہمارے آپس میں چلتے رہتے تھے معاملات، تو اس پہ کبھی کبھی پڑی ہے. لیکن اس کے علاوہ کبھی انہوں نے اکیڈیمکس پہ نہیں ڈانٹا، کبھی کسی اور چیز پہ نہیں ڈانٹا. بس یہ ایک فیکٹر تھا جس پہ ہمیں
डांट पड़ चुकी है और मार भी पड़ चुकी है। अच्छा, और कितना चेक रखते थे आपके, बिकॉज ही इज इनटू पुलिस, तो इन्हें चेक इनके पास सारा होता था, हम समझते थे इनको कुछ पता नहीं है लेकिन इनको हर चीज़ का पता होता था। इवन जो ड्राइवर है वो भी इनको रिपोर्ट कर रहा होता था, इनको पता होता था हम कहाँ गए हैं, किस वक्त घर आए हैं। इवन जब ये कराची में थे, मैं लाहौर में अपनी एजुकेशन जो परस्यू कर रहा था, इनके पास सारी रिपोर्ट्स जाती थी। ठीक है, हालांकि मैं समझता था इनको कुछ पता नहीं है, तो वो बिल्कुल चेक पूरा होता था इनका। ठीक है। He's a wonderful father and more wonderful father-in-law. अच्छा, Because she's not a daughter-in-law, but a real उन्होंने daughter. आते ही इंट्रोड्यूस कराया है कि इस घर की नहीं, a पूरी real खूबसूरती जो daughter. है। Honestly, we are proud of it and we are thankful, grateful to Almighty Allah. अच्छा, तो आपका कैसा, वो तो कह रहे हैं मेरी तो बेटी नहीं है, लेकिन बेटियों की कमी जो है ये वो मेरे फादर इन लॉ नहीं है, ये मेरे फादर ही हैं। क्योंकि मैं कोई भी मुझे अंकल से इतना प्यार है कि ये जब 2 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद भी गए होते हैं तो मैं एक दिन बाद भी, अंकल बहुत दिन हो गए आप आए नहीं, और घर में कोई इशू है कुछ है तो वो मैं भाग के इनके पास ही जाती हूँ। और ये लोग कहते होंगे कि बड़े सख्त हैं अंकल या गुस्से वाले, नहीं, ही इज़ द मोस्ट लवेबल और केयरिंग और स्वीट जो है ना ये अंकल हैं। और मैं इनको अंकल ऐसे ही कहती, बट ही इज़ मोर देन फादर, सीरियसली। तो कंट्रोल एंड कमांड कितनी सख्त है उनकी? अंकल की ज़रूर है, बट उसमें मैं कहती हूँ ये होनी भी चाहिए। और मैं उसके लिए जो ना बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि अंकल करते हैं, हर चीज़ का अंकल को पता होता है, जो कि पता भी होना चाहिए आजकल के हालात में। तो अगर मैं रात को कहीं गई भी हूँ, आई हूँ वापस, तो ही नोज़ कि जी मैं किस टाइम पे गई थी, किस टाइम पे मैं आ गई हूँ। ठीक है, तो हाँ जी, ही इज़ द लीडर ऑफ द फैमिली एक्चुअली, तो माशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो सर एक कहते हैं पुलिस ये एक मिजाज है, इट्स नॉट अ करियर, कि आपका एक टेम्परामेंट है। तो आप ट्रस्टिंग हैं या इतने क्रिमिनल्स और इतने ऐसे लोगों को डील करने के बाद आदमी थोड़ा सा वो हो जाता है, वो हर एक को समझता है कि शायद ये स्केप्टिकल जो है ना, ये तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, लेकिन इतना नहीं है। बेसिकली तो जो पुलिस ऑफिसर है, ही इज द सिंपैथाइजर ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स, because he is the closest person to the human predicament and human agony. जो दुख पुलिस वाला करीब से देखता है ना, किसी माँ का अगर उसके बेटे को मार दिया जाए या जैसे होता है, जो दुख होता है वो रियलाइज करता है। तो इसलिए वो दिल से बहुत ज़्यादा जेन्युइन आदमी है, बहुत ज़्यादा रहम दिल होता है। ठीक है। और फसाद जो माफिया से पड़ता है या क्रिमिनल से पड़ता है, इसीलिए पड़ता है ना कि आपने जुल्म किया, तो उसका उस हिसाब से ज़ाती मामला तो नहीं होता। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो जेन्युइन अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं वो उसको अपना ज़ाती मामला से। ठीक है। ये झगड़ा भी इतना ही नरम आवाज़ में करते हैं या वहाँ पे कोई आवाज़ ऊंची होती है? जी, मसलन किस घर में जी, आपके आपस में कभी कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए, कोई किसी जगह पे कोई मसला हो जाए? हाँ, फिर खुद ही मतलब अपोलोजेटिक का होता है। He doesn't apologize, but उनका apologize in a way कि भी फिर अच्छे एकदम हो जाएंगे। लेकिन ये शाउट करते हैं कभी? Not as much where it is needed, one needs to be shout, मतलब needs to shout. उधर फिर एक निज़ाम डिसिप्लिन होता है तो वो नहीं ठीक रहता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को भी, क्योंकि हमें गुफ्तगू में हमेशा ऐसे ही मिले हैं, अच्छा, इतने धीमे डोमेटिक अंदाज में, इतने ही आराम से बात करते हुए, तो आपके साथ भी बिल्कुल ऐसी हैं। और कभी इन्होंने बच्चों को नहीं डांटा, कभी नहीं। मुझे मेरे साथ हो जाता है डिसएग्रीमेंट, एम्प्लॉइज के साथ भी, सबके साथ इनका रवैया ऐसे ही है। और बल्कि मैं ये भी ऐड करता चाहूँ, जो आपने पहले बात की कि पुलिस के कुछ सस्पिशियस हो जाते हैं, लेकिन इनका जो नेचर है इररिप्रेसिबली ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा लोगों में अच्छी चीज़ों को ये हाईलाइट करते हैं। और हमारी जो पूरी फैमिली है, इमीडिएट फैमिली के लिए तो है पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली के लिए भी ये पिलर ऑफ स्ट्रेंथ वो आई कैन गेस कि सर आपके अंदर जो एक राना है वो बड़ा मजबूत है। एक्चुअली जो सही लाइफ का स्पिरिट ऑफ चीज़ है दैट यू लिव फॉर अदर्स, यू डोंट लिव फॉर योरसेल्फ। उसमें सबसे ज़्यादा पता ही अपने बच्चे, आपकी बेगम, आपके बहन भाई आते हैं, उसके बाद आपके दोस्त आते हैं, आपके जानने वाले आते हैं, फिर पब्लिक एट लार्ज। तो हमारा तो सारा वक्त ही दूसरों की हेल्प करने में गुजरता है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों के मसाइल हल भी हो जाते हैं,
لیکن مسائل کا جو ہے نمبر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بعض صورت سارے ہم لگ جائیں تو شاید فرق پڑ جائے، لیکن میں اپنی طرف سے اس کو قابل ثواب سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو شکایت ہوئی ہو کبھی کہ وقت نہیں ملا آپ کو یا توجہ نہیں ملی؟ میں اس بات پہ کمپرومائز کرتی ہوں کہ یو آر بزی، یو ہیو ٹائم، ڈونٹ ہیو ٹائم. ٹائم دیتے ہیں، فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں، مگر یہ نہیں مجھے کبھی ہوا کہ ٹائم نہیں ہوا باہر جا She has been very strong and very firm lady. جب ہم اس مشکل میں تھے تو she stood like a rock. لوگ سمجھتے تو بہت زیادہ ہے، یہ گھریلو شریف ہے، پڑھی لکھی تو ہے، تو but she stood like a rock. اچھا، شادی کا ڈیسیجن جو ہے وہ آپ کی فیملی نے ہاں، فیملی میں تو ارینجڈ میرج. اور بیٹے کا بھی اسی طرح یا آپ نے چوائس کا بیٹے موقع کا بھی دیا؟ ہم نے تو ان کو پورا کہا تھا کہ اچھا، مگر ارینج ہے بالکل دونوں کا، بڑے کا بھی ایسے ہے. اچھا، آپ کے ڈیسیجن زیادہ تر والد لیتے ہیں یا بہت سارے ڈیسیجنز میں انڈیپینڈنس دیتے دیکھیں ہیں؟ ڈپینڈنس تو پوری ہے، لیکن میں خود جو بھی ڈیسیجن ہوتے ہیں ان سے ضرور کنسلٹ کرتا ہوں، پھر ہم ڈیلیبریٹ کرتے ہیں، اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ایکسپیرینس ہے، جو ایکسپرٹیز ہے، وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے. بالکل. اور میرے خیال سے اگلے 20 سال میں بھی ہم اس لیول پہ شاید نہ پہنچ سکیں. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کبھی انہوں نے آپ کو کہا ہو کہ آپ بھی پالیٹکس کی طرف آئیں یا آپ بھی یہ کریں یا نہ کریں؟ اچھا، یہ ڈسکشن تو ہمارے ہاؤس ہولڈ میں چلتی رہتی ہے پالیٹکس پہ. اٹس این انسکیپیبل ریالٹی ہمارے لیے، روز اس بارے میں ڈسکشن، لیکن انہوں نے کبھی ایز سچ فورس نہیں کیا کہ اس طرف آپ آئیں. ٹھیک ہے. اور یا سی اس کا ایگزامز دیں. آئی نیور انکریج دیم. آئی سیڈ کہ مطلب اس میں سروسز میں آ کے جی یور ونگز آر کلپڈ، مطلب یور پاور ایوری تھنگ از مطلب لمیٹیڈ، but you can't do all hard work. ٹھیک ہے. What they are doing. My eldest son, he is in Saudi. جی بتایا انہوں نے. Country head ہے. ٹھیک ہے. کس کا کنٹریبیوشن آپ زیادہ سمجھتے ہیں سر کہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکے، بچے اچھے کریئرز میں چلے گئے؟ مدر obviously. یہ پیرنٹ تو میں ٹیچر تو میٹنگ پہ یہ جاب اتنا ہیویلی چارج ہوتا ہے، یہ پولیس چیف کا. لاہور واز اے ہیوج پلیس. دیر آئی واز یہ فارمیٹو اسٹیج پہ تھے. I was there for 7 years continuously. تو اس میں وقت تو کم ملتا ہے، اتنا فوکس نہیں ہوتا. ایگزامپل I visited their school only once or twice. She used to go with them. It's in پڑھتے تھے. پیرنٹ ٹیچر I was only mother، سب کے پیرنٹس آتے She تھے. used to go there and But he never had basically time. she cared for them. Why you were always in the eye of cyclone? یہ جو بھی طوفان بن رہا ہوتا تھا، سیاسی طوفان یا جو بھی، ہر امپورٹنٹ کراس روڈ پہ اپنی ٹینیور میں، اپنی جاب میں آپ ہمیشہ اس میں ہوتے تھے، یعنی وہ آپ کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہوتی تھی ساری چیزیں. نہیں ہے، پرسیپشن تو ہو سکتا ہے یہ ہو، لیکن ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر بہت تکڑے ہو کے لگتے ہیں کسی بچوں کے لیے، اس کا ریئیکشن تو ہوگا. بالکل. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بڑے بڑے پاورفل لوگ جو ہیں they are after your life because they think you are the main obstruction. اب لاہور جیسے شہر میں یہاں لوگ گھروں کا قبضہ کر لیتے تھے، قبضہ کرنا ناممکن ہو گیا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے. تو لائف تھریٹس فیس کیے ہیں آپ نے؟ آپ پہ حملہ کبھی یا نہیں، لیکن آپ کبھی ڈرے نہیں؟ حملہ نہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مجھے خود مجھے یہ تھا کمپلیکیشن. میں خود بھی سوچتا تھا کہ مجھے خوف کیوں نہیں آتا. ٹھیک ہے. یہ خوف آنا ایک نیچرل چیز ہے، کیوں نہیں آتا. تو بہر وہ اللہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم. ہمارا تو رابطہ جیسا بھی ہم ہونا گا رہا ہے ان کا ہو تو پھر بندے میں بڑی اسٹرینتھ آ جاتی ہے. کتنے شوقین ہیں کھانے پینے کے؟ بہت. اور کتنی فرمائشیں چلتی ہیں؟ تبھی تو یو کین ویل امیجن کہ شوقین تو ہیں. ہی از فونڈ آف ایٹنگ گڈ تھنگز، ہیلدی فوڈ، ناٹ جنک. ٹھیک ہے. کیا چیزیں شوق سے گھر میں بنتی ہیں؟ مینیو گھر میں کون سیٹ کرتا ہے؟ کھانے میں کیا بنے گا، آج کیا بنائیں؟ تو یہ ڈسکشن چونکہ آپ دیکھ مینجمنٹ کر رہی ہوتی ہیں. بالکل. میں سب سے پہلے انکل سے پوچھتی ہوں ان کی فیوریٹ چیزیں جو ہے، سبزی وغیرہ ان کو زیادہ پسند ہے، تو ایک مسٹ ہوتا ہے کہ ایک ویجیٹیبل ضرور ہو، اور پھر وہی بنتا ہے. باقی بچوں کے لیے ڈفرینٹ چیز بن جاتی ہے. باقی بچوں کے رس میں ہماری مینیو جو ہے نا تھوڑا ڈفرینٹ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جتنا عملہ ہے، جتنے لوگ ہیں الحمد للہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور یہ کوئی ہم احسان نہیں ان کے اوپر کر رہے. ہم سب کہ اللہ رزق دیتا ہے اس کو تقسیم کرنا چاہیے. یہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے 100 من دانا اس کا آ جاتا ہے اس کی اپنی زمین سے. الحمدللہ ہمارا بھی ٹھیک ہے معاملہ, اس لیے ہم ساتھ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ کھانا ہمارے ساتھ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک ہی مینیو ڈیسائیڈ ہوتا ہے؟ مینیو 2 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ان کا ہوا ہے نا, کیونکہ وہ ذرا اس کا کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے, تو باقی میرا ہوتا ہے میں تو ہم ویجیٹیرین زیادہ ویجیٹیبل ہی کرتا ہوں. وہ ویجیٹیبل میں کہتا ہوں بغیر گھی کے بغیر چلیز کے آپ بناؤ, ٹھیک ہے, وہ بن جاتی ہے الحمدللہ. ماریا از دا انچارج. یہ اس کو مینیو اسی نہیں بنایا میں سارا پورے ویک کا, اس لیے ہے کہ تھوڑا سا جو اسٹاف ہوتا ہے اس کا جو ہے ہر ڈے کا جو ہے ایک ڈش ایڈ ہوتی ہے. ایک دن ویجیٹیبل, ایک دن دال, پھر ایک دن چکن, اس طرح کر کے. ٹھیک ہے. اب وہ انکل سے ہی پوچھ کے جو ہے میں نے بنایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہی بنتا ہے. باقی روب دبدبا کتنا ہے ان کا, کیونکہ ایز ان کا مطلب سرکار رانا صاحب کا کہ ان کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا ٹائپ کا جو ایک ہوتا ہے. نہیں, میری نظر میں انکل بہت سافٹ ہارٹیڈ ہے میری نظر میں. آئی ڈونٹ نو باقی اسٹاف کے ساتھ ضرور ان کا ہوگا, جو کہ میں کہتی ہوں بہت اچھی بات ہے کیونکہ ایک ہونا چاہیے. بٹ ہی از اے ویری سافٹ کائنڈ پرسن ود می اسپیشلی. تو میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے یا میرے سامنے بھی کبھی کوئی زیادہ اونچا ڈانٹا ہو, یا وہ نہیں, میرے سامنے نہیں ایسا. ٹھیک ہے. اچھا سر, سیاست کی طرف آنا جو ہے یہ ڈیسیجن کیوں لیا؟ اسٹاف کی میں بات تھوڑی سی کر لوں. اسٹاف جو ہے ہمارے فیملی ممبرس کی طرح ہے. ہم ان کے ذاتی مسائل کو بھی اٹینڈ کرتے ہیں. کوئی والدہ بیمار ہوگی, کسی کی بچہ بیمار ہو گیا, اور کوئی ایشو آ گیا تو اسٹینڈ کر دیں ہر طرح سے. سیاست کو اس طرح کی نہیں ہے. بیسیکلی جب ہم وہاں سے فارغ ہوئے ہیں, کیونکہ ہم وہاں اکٹھے رہے تھے, جیل میں بھی اکٹھے رہے تھے, ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے, اور میاں صاحب ہمیشہ اپریشیٹ کرتے تھے کہ یہ آفیسر بڑا پروفیشنل ہے. یہی سیٹ کہ آپ آئیں, آپ دیکھیں, پولیس کو دیکھیں. اور پھر آئی واز پٹ ایز سیکرٹری پروسیکیوشن فار اباؤٹ 1.5 year. اس کے بعد جب ان کی دوبارہ گورنمنٹ بنی 2013 میں, then I was put as an advisor for law and order prosecution police etc. تو وہ پھر 5 سال میں نے پورا کام کیا. اب بیچ میں یہ آ گیا سینٹ کا, تو پراکسیمٹی اتنی زیادہ تھی اور گفتگو ہوتی رہتی تھی. ان کا یہ خیال تھا, میرا خیال ہے غلط فہمی تھی یا اوور اسسمنٹ تھی کہ یہ بندہ گفتگو بھی کر لیتا ہے, یہ تقریر بھی کر لیتا ہے, یہ بات بھی کر لیتا ہے, یہ لکھ بھی لیتا ہے. It was the brainchild of Mariam Bibi and Mia Nawaz. They actually sent me to Senate. Upper House, ٹھیک ہے, کہ آپ کو وہاں پہ نومینیٹ کیا گیا. اور پھر ہم نے اپنا رولا شولا ڈالتے رہتے ہیں. بڑے بڑے اچھے لاز جو ہیں, یعنی ہسٹری میں, پاکستان کی ہسٹری میں جو پہلا لا میں نے پاس کروایا تھا, دیٹ واز پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر آف اولڈ پیرنٹس. یہ نہیں تھا جی, یہ نہیں تھا ابھی پچھلے دنوں. اچھا, تو اس میں کچھ امینڈمنٹ ہوئی ہیں, اب وہ لگا ہوا ہے دوبارہ کچھ ایڈیشن امینڈمنٹ کے ساتھ ان دی جوائنٹ ہاؤس. پیرنٹس کا پھر ایک اور لا بنایا, دیٹ واز کمیونٹی انٹیگریشن. میرا یہ ویو ہمیشہ سے رہا ہے کہ اگر ایک محلے کے 30 گھر اکٹھے ہو جائیں اور ایک ان کا سربراہ بن جائے, اگر وہ آدھا کلو بھی آٹے کا دیں تو کوئی آدمی ان میں سے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے روٹی نہیں ملی. اگر وہ دوائی کے لیے 15 روپے بھی اکٹھے کرے تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ مجھے دوائی نہیں ملی. بالکل. اور پھر سب سے بڑی فیلنگ جو ہے ہمارے ہاں وہ ہے فیلنگ آف اسٹرینجمنٹ. 2 کروڑ کا شہر ہوتا ہے, تو بندہ جو ہے بیمار ہے یا مشکل میں, وہ کہتا ہے میرا تو کون. یہ کتنی بدقسمتی ہے کمیونٹی. یہ فیلنگ جو ہے کہ میرے سارے ساتھی ہیں, کہ کم از کم 30 کے 30 گھر جو ہیں یہ میرے ساتھ ہیں, یہ فیلنگ اس کو بڑا اسٹرینتھن کرتی ہے. یہ نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, صحیح معنی یہ ان کا نظام تھا. شہید ہو گئے بہت زیادہ, تو بیوہ تھی, بچے بہت زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام دے کے ان کو ایک تصویر ہو لی, اینڈ دے فیلٹ پروٹیکٹڈ. ایک بزرگ آدمی ایک یعنی ان کے ساتھ, اور وہ لوگ جنگوں پہ جاتے تھے, وہ بچوں کا خیال رکھتے تھے. تو یہ ایک نظام, اسے میں نے نام رکھا کمیونٹی انٹیگریشن ایکٹ. تو وہ پاس ہو گیا, سینٹ سے پاس ہو کے نیچے چلا گیا, وہ اسمبلی میں ہے. ٹھیک ہے.
اسی طرح اور ہم کر رہے ہیں یہ جو 62 آپ دیکھتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی صادق اور امین. صادق اور امین تو صرف ایک ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی ہیومن مارٹل اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا. ہم کیسے آئیڈیل کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آنیسٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن صادق اور امین نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے کچھ امینڈمنٹس بھی ہیں. ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا ایشو، ڈیلے ان جسٹس. اس کے لیے امینڈمنٹ کی ہے کہ ہر جو کیس ہے اس کی ٹائم لائن فکس ہو. تفتیش کتنی دیر میں ہونی ہے، پھر اس کا فرسٹ ٹرائل کتنی دیر میں ہوگا، اپیل کے لیے کتنا وقت ہوگا، اپیل کے بعد سیکنڈ اپیل کے لیے، اور اگر ہائی کورٹ سے کیس نکل گیا تو سپریم کورٹ میں تو اس کے لیے بھی ٹائم فکس کیا. تو یہ ہم یہ کنٹریبیوشن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. پھر یہ جو آف اینڈ آن بڑے سیریس واقعات ہوتے ہیں. ابھی میرا لا آیا ہے آن ڈاگس کہ جو کتے ہیں وہ کاٹتے ہیں لوگوں کو. کبھی تو جاگیردار کا بچہ جو ہے اپنے ملازم پہ یا کسی کمی پہ چھوڑ دیتا ہے اور جسٹ فار دیٹ اس کو پوچھنے والے نہیں. آئیڈینٹیکلی یہ جو وانڈرنگ ڈاگز ہیں جسے آپ کہتے ہیں آوارہ، اور یہ جو کارپوریشن والے ہیں، لوکل گورنمنٹ والے ہیں، دے آر لائبل فار دیٹ. وہ لا ایک تو چلا گیا ہے اور دوسرا اب جا رہا 2 حصے ہیں. میرا مطلب مائی پرپز ایون ان دی لیجسلیچر از to assist the community in solving their problems. بالکل. اچھا، یہ پوتے کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں آپ؟ بہت کم. اچھا، کیوں؟ بچوں کے ساتھ اتنی بھی ہماری 2 دفعہ ملاقات ہوتی ہے روز. اچھا، صرف صبح اور شام. اچھا، بچوں کے ساتھ اس کا مطلب آپ کی کیمسٹری اتنی نہیں بہت ملتی ہے جی. یہ میرا بڑا ساتھی ہے لیکن روز دونوں ہے. چھوٹی جو ہے یہ تو بڑی امپیشنٹ ہو جاتی ہے دیکھ کے. گفٹ کتنے لے کے دیتے ہیں آپ کو؟ کتنے تحفے تحائف؟ نہیں، ہاں جی بہت زیادہ. کبھی ڈر لگتا ہو ان سے؟ ہاں، کس قسم کا جی؟ ظاہر ہے آئی جی پولیس ایک پوزیشن ایسی ہے کہ وہ اتنی فورس کے ساتھ ان کا، تو بندے کو ویسے ہی تھوڑا سا. نہیں ایسی نہیں بات. ہاں، آپ کو مجھے نہیں لگتا. جب ہم پھنسے تھے نا، شی از اے ویری انڈاٹڈ پرسن. شی یوز ٹو پاؤنس اپون دا جرنلز ایون. تو قابو آ گیا. تو آپ لوگ ظلم کرتے ہیں، آپ لوگ بڑا، آپ لوگوں نے یہ بہت غلط کام کیا ہے. میں اسے کہتا تھا کہ پہلے ہم پھنسے ہوئے ہیں اینڈ ڈونٹ ایڈ فیول ٹو دا فائر. بٹ شی یوز ٹو ڈو دیٹ. یہ اس کورٹ میں جانا، کوئی نہ کوئی آ جانا آگے سے، تو شی یوز ٹو پاؤنس اپون دیٹ. شی از ویری بریو لیڈی. فنڈامنٹلی بڑی ہے. اور بچے بھی اسی وجہ سے اتنے زیادہ بریو میں ہیں. دے ریزسٹڈ ویری اسٹرانگلی. ون آف دا فیملی میلٹ ہو جاتی ہے نا اس وقت. بڑے کو انہوں نے بٹھا لیا اور سال اس کا ضائع گیا جو بڑا بیٹا تھا. اور اس کا آئی واز ان جیل وین ہی وینٹ ٹو شکاگو فار اسٹڈیز. میں ساری رات جاگتا رہا یار اس کو نہ روک لیں آپ. یہ جا کے پنڈی سے اس نے سفر کیا فار شکاگو. اس طرح کے حالات ہمارے رہے ہیں. یہ بک لکھ رہے ہیں. بک اچھا، آپ بک لکھ رہے ہیں؟ لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ تمام ہسٹوریکل فیکٹس اور چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی. آئی ایم شیور کہ وہ بڑی امپورٹنٹ بک ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ اپرچونٹی. تھینک یو. آپ سے ملاقات بہت اچھی لگی ہے. پھر آئیں دوبارہ. میرا بڑا بیٹا بھی آ رہا ہے آفٹر پرفارمنگ آف حج. اچھا، ماشاء اللہ، مبارک ہو. حج پہ جا رہے ہیں وہ دونوں. سیکنڈ حج آف دا چلڈرن آر کمنگ اسٹریٹ ٹو اس بائی 3rd of July. وہ حج کر کے آئیں گے. چلیے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. چلو، تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ وقت کا اور ملاقات کا. اور آپ سے بھی اجازت لیں گے ہم برنچ ٹاک سے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.